अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है निखत अब्दुल्ला का नावल बस तुम लौट आना। गलती उसकी नहीं थी और वो किसी तरह अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी, जबकि मामी जी मुसलसल ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती हुई उसे सख्त सुस्त कह रही थीं। उनकी बातों का जवाब में बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और हर बार अम्मी उसके होंठों पर हाथ रख देती। सहर अलग नज़रों से उसे खामोश रहने की तनबीह कर रही थी। वो बेतरह झंझलाकर दरवाजे को घूरने लगी, जिसकी दूसरी तरफ मामी जी अब भी वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ कह रही थीं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी या उसे कोई गुनाह सरजर नहीं हुआ था। बस हुआ यूं था कि उसने दूध की पतीली चूल्हे पर रखी थी कि मामी जी ने किसी काम से उसे आवाज़ दे डाली। वो में जल्दी में चूल्हा बंद करना या धीमा किए बगैर उनकी बात सुनने चली गई। वापस आई तो दूध आधे से ज़्यादा उबल चुका था और ये भी इत्तेफाक था कि मामी जी बात करते हुए उसके साथ ही किचन में आ गईं और अपनी आंखों से दूध का यह हशर देखकर उनका पारा एकदम चढ़ गया था। उनका दिल तो चाह साफ उसके मुंह पे कह दे, ना आप बुलाती ना ऐसा होता, लेकिन सबसे काम लेकर उसने अपने आप को कुछ भी कहने से बाज रखा और जल्दी से चूल्हा रैक फर्श वगैरह साफ करके अंदर आ गई। लेकिन मामी जी अब भी खामोश नहीं हुई थी। आदत के मुताबिक इस तरह से नुकसान को नुकसान अजीम साबित करने पर तुली हुई थी। अब तो इस किस्म के जुमले बोल रही थी, ज़रा एहसास नहीं है, एहसास हो भी कैसे, बाप की कमाई हो तो पता चले ना। और ऐसी ही बातें उनके अंदर आग लगा देती थी। सबके सारे बंधन टूट जाते थे। दिल चाहता था पहले मामी जी को खरी खरी सुनाए, फिर अपनी अम्मी को झंझोड़ डाले, उनसे पूछे वो क्यों सारी बातें खामोशी से सुन लेती हैं। मामी जी से तो नहीं, मामू जी से ही कह दें। लेकिन अम्मी तो खुद खामोश रहती थी, उसकी आवाज़ भी दबा देती थी और अब भी जब वो बोलने की कोशिश करती उसके मुंह पर हाथ रख देती। आखिर कब तक आप मेरी आवाज़ दबाती रहेंगी? उसने अपने होंठों से अम्मी का हाथ हटाकर दबे दबे लहजे में एहतजाज किया। हमेशा अम्मी के बजाय सहर आपी की तरफ से जवाब आया, जो पूरी तरह उनकी तरफ घूम गई थी। क्यों? तुम नादान नहीं हो महरो, खुद समझ सकती हो कि इसमें हमारे लिए अमान है। सहर आपी से समझाना चाहती थी, लेकिन वो मज़ीद तल्ख हो गई। अमान? कैसी अमान? ये छत जिसके नीचे तुम खड़ी हो ना, ये हमारी नहीं है। कभी तुमने सोचा कि अगर ये हमारे सरों से सरक गई तो खुले आसमान तले हम कब तक खड़े रह सकेंगे? खुले आसमान तले क्यों? क्या कहीं और जाए बना नहीं है? कम से कम हमारे लिए नहीं है। छोड़ें सहर आपी, अम्मी की तरह आपकी सोचें भी महदूद हैं। ये दुनिया बड़ी वसी है और हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, ज़रा सी कोशिश से अपने लिए अलग ठिकाना कर सकते हैं। वो सहर आपी के सामने बेड पर ऊँधी गिरते हुए यूँ बोली जैसे अलग ठिकाना करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। हमारी ज़रूरत अलग ठिकाना और 2 वक्त की रोटी नहीं है महरू, इससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस तहफ़्फ़ुज़ की जो मामू की ज़ात से हमें मैसर है। क्या करते हैं मामू जी हमारे लिए? वो बहुत मुतनफ़्फ़र नज़र आ रही थी। ऐसा मत कहो मारू, बेचारे अपनी बिसात भर तो कोशिश करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी अव्वलीन ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा हमें पढ़ाया लिखाया भी है। बस बस, वो उकता कर बोली। उनके सारे किए किराए पे मामी जी की बातें पानी फेर देती हैं और रही सही कसर उनकी बेटियां पूरी कर देती हैं। खैर ऐसा तो मत कहो, सबा इतनी अच्छी है और आज़िर भाई भी इतना ख्याल रखते हैं। फिर मामू जी, इन तीनों को छोड़कर बाकी बाकी कौन रह जाता है? मामी जी और सीमा। मैं मानती हूँ उन दोनों का मिजाज अलग है, फिर भी तनासुब के लिहाज से अच्छों की तादाद ज़्यादा है। मैं तुमसे कहूँगी मामी जी, सबा और आज़िर भाई के अच्छे रवैयों को सोच लिया करो। बहुत खूब, यानी मामी जी हमें 2 वक्त की रोटी का ताना भी दें और मैं बेहद पुरसुकून होकर सोचूं आज़िर भाई कितने अच्छे हैं, जो हर रात दबे पाँव हमारे कमरे में आके अम्मी से कहते हैं, फूफो जी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं कल यूनिवर्सिटी से वापसी पर लेते आऊँगा। अपनी बात पर खुद ही महसूस होकर हंसी तो सहर को भी हंसी आ गई, जिसे बामुश्किल जब्त करते हुए कहने लगी, अब उनके खुलूस का मजाक तो मत उड़ाओ। खुलूस क्या? उसने शरारत भरी नजरें सहारापी के चेहरे पर जमा दी, जिस पर एक पल में धनक के रंगों ने बरसात बिखेर दी थी। सहारापी इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल बड़ी थी। उसके बरक्स उन पर हालात का ज़्यादा असर था कि वो वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा समझदार और संजीदा हो गई थी। और जब अब्बू जी का इंतकाल हुआ उस वक्त तो 4 और महर 2 साल की थी। बेचारी अम्मी भरी जवानी में बेवगी की चादर ओढ़े मामू जी की दहलीज पर आई तो इस वक्त मामी जी का रवैया बदल गया। वो कि सहारापी इस वक्त बहुत छोटी थी, शायद इतनी छोटी मामी जी के उखड़े मिजाज को महसूस ना करती, लेकिन जब मामी जी की देखा देखी कुछ उनकी शय पर उनकी बेटी सीमा हर बात सर पर जिताने लगी, यानी ये घर हमारा है, ये गुड़िया मेरी है, मुझे अब्बू ने ला कर दी है, पहले मैं खाऊंगी, तुम खाना बाद में खाना। तब कम सिनी में ही सहर जान गई थी घर और इस घर की किसी चीज़ पर उसका कोई हक नहीं है। साथ ही अपनी कम मायगी का एहसास भी उसके नन्हे से दिल में जागजी हो गया था। फिर यहाँ जिस तरह उसने अम्मी को घुट घुट कर जीते देखा था, उससे वो बेहद हसास हो गई थी, ज़रा ज़रा सी बातों को महसूस करती।
وہ چپ کے اندر ہی اندر کوڑھا کرتی۔ اس کی نسبت قدرے خود سر ضدی ہونے کے ساتھ مہرو کے اندر بغاوت کا جذبہ بھی تھا۔ شروع میں وہ سیما اور صبا کے ساتھ چھینا جپٹی بھی کر لیتی تھی اور اکثر زبردستی ان کی چیزوں پر قبضہ بھی ہو جاتا، لیکن پھر امی اور سحر کی مداخلت سے چھینی ہوئی چیزوں سے دوبارہ محروم ہونا پڑتا۔ اس سے وہ اور زیادہ دل ملا جاتی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، سحر آپی کی طرح اندر ہی اندر کوڑنے کے بجائے اس کے اندر لاوا پکنے لگا۔ امی اور سحر آپی دونوں ہی جانتی تھیں کہ وہ طوفان اٹھا سکتی ہے، اور اس کا انجام سوچ کر دونوں حتی الامکان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ سحر آپی نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، گو کہ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھیں اور انہیں شوق بھی بہت تھا، لیکن محض حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ مامی جی اور آذر نے بہت اصرار کیا کہ وہ آگے پڑھ لیں۔ لیکن جس طرح مامی جی اٹھتے بیٹھتے امی کے سامنے بڑھتے ہوئے اخراجات کا رونے روتے ہوئے ایک طرح سے یہ جتانے کی کوشش کرتی تھیں کہ یہ تینوں ماں بیٹیاں ان پر اضافی بوجھ ہیں، اس سے انہوں نے یہ کہہ کر دامن بچا لیا کہ میرا پڑھنے کا بالکل دل ہی نہیں کرتا۔ یوں 2 سال سے وہ صرف گھرداری میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ کی سیما نے اسی سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ صبا اور مہرو بھی BA میں تھیں۔ 2 سال پہلے جب سحر آپی انٹر کے بعد گھر بیٹھ گئی تھیں، تبھی امی ان کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہوں نے اس وقت ماموں جی سے تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ سحر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس وقت ماموں جی نے بچی ہے کہہ کر ٹال دیا، اور امی کیونکہ خود بالکل خالی ہاتھ تھیں، بلکہ ایک طرح سے ماموں جی کی دست نگر تھیں، اس لیے خاموش ہو رہیں، جبکہ اندر ہی اندر وہ خاصی فکر مند تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اگر مامی کا رویہ بہتر ہوتا تو شاید وہ کچھ خوش فہمیاں پال لیتی۔ ہو سکتا ہے ماموں جی آذر بھائی کے لیے تعلیم سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، اور جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے سحر کو ان کے لیے مانگ لیا جائے گا، لیکن مامی جی کے رویے نے انہیں کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سحر آپی جس طرح شروع سے حقیقتوں کو تسلیم کرنے لگی تھیں، اسی طرح اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیتی کہ مامی جی کبھی بھی آذر کے ساتھ اسے منسوب نہیں ہونے دیں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیسے یہاں وہ نظریں چرا گئیں، یا شاید خود اپنے آپ پر اختیار نہیں تھا، اور آنکھوں میں کچھ خواب سجا بیٹھی، گو کہ ان خوابوں کو وہ خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھیں، پھر بھی پتہ نہیں کیسے مہر ان تک رسائی حاصل کر گئی تھی کہ جہاں آذر بھائی کا نام آتا وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ کچھ دنوں سے امی کی طبیعت خراب تھی، اور جب بھی انہیں کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہوتی تو وہ وہموں میں گھرنے لگتی تھیں کہ ان کے بعد ان کی دونوں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ ویسی باتیں کر رہی تھیں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں نصیب میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنی لکھی بھی ہیں کہ نہیں۔ فکر مت کریں، آپ کی عمر بہت لمبی ہے، اور ہماری تو کیا، آپ سحر آپی کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں گی۔ وہ ان کا سر دباتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ سحر کی شادی ہو جاتی تو میرے اطمینان ہو جاتا، میں اس کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ 3 سالوں سے گھر بیٹھی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم دونوں کے فرض سے کیسے سبکدوش ہو سکوں گی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، اور تمہارے ماموں جی بیچارے کہاں سے اتنا کریں گے، آگے ان کی اپنی بیٹیاں بھی موجود ہیں، بس کریں، آپ نے خواہ مخواہ کی فکریں پال رکھی ہیں۔ وہ امی کو مایوسی سے نکالنے کی غرض سے لاپرواہی سے بولی، میں BA کر لوں پھر دیکھیے گا۔ کیا کرو گی تم BA کر کے؟ نوکری؟ اس نے انتہائی اطمینان سے لاپرواہی سے کہا۔ تم نوکری کرو گی؟ سحر آپی تعجب سے پوچھنے لگی۔ ہاں، کیوں، کیا میں نوکری نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں، سحر آپی کی بحث کی عادت نہیں تھی، اس لیے فوراً بات ختم کر دی، لیکن وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر پہلے آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد امی اور میں اپنا ٹھکانہ الگ کریں گے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ امی نے ٹوکا۔ یہ فضول بات نہیں ہے امی، ابھی تو صرف ماموں کا گھر ہے، سحر آپی کی سسرال ہو جائے گی تو آپ کو بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا۔ کیا؟ امی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ وہ سحر آپی کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگی۔ آپ سحر آپی کی طرف سے یوں ہی پریشان رہتی ہیں، حالانکہ آپ کو ذرا بھی تردد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رشتہ گھر ہی میں موجود ہے، یعنی کہ آذر بھائی۔ آہستہ بول، امی نے اس کا کاندھا دبایا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوا کریں، اس نے کندھے جھٹکے۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ اگر تیری مامی نے سن لیا تو سن لیں۔ اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ آخر کو سننا ہی ہے، ہمارے منہ سے نہ صحیح، آذر بھائی کے منہ سے صحیح۔ میں تو کہتی ہوں امی، گھر کی بات ہے، آپ تو خود ہی اب ماموں جی سے بات کر لیں۔ مہرو، سحر آپی کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ دروازے پہ مخصوص دستک کے ساتھ آذر بھائی اندر آ گئے، اور وہ اسے دیکھتے ہی گنگنائی، بڑی عمر ہے تمہاری۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسے۔ کون یاد کر رہا تھا مجھے؟ میں کس کا نام لوں؟ تو آپ کو خوشی ہوگی۔ وہ ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھنے لگی، تو ایک نظر سحر پر ڈال کر
امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے اپنا نام لے لو، چلیے تو خوش ہو جائیے کیونکہ کچھ دیر پہلے میں ہی آپ کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو ہمیں سب خبر ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوری طرح امی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ آپ پہلے سے بہتر ہوں، دوا لی تھی؟ ہاں، کل میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، ابھی تو 2 دن کی دوا باقی ہے۔ امی تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال ہے اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کل یونیورسٹی پہ واپسی پہ لے آئیں گے؟ وہ جیسے انتظار میں تھی، فوراً کا جملہ مکمل کر دیا تو وہ خاصی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور امی پتہ نہیں کیا سمجھی، کہنے لگی بیٹا اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ نہیں پھپھو جی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولے، سحر پھپھو جی کو دوا وقت پر دینا۔ اور سحر جو سر جھکائے بیٹھی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں کچھ غیر معمولی سی ہلچل محسوس کر کے برآمدے میں ہی رک گئی۔ خلاف معمول امی کچن میں مصروف تھیں اور سحر اپنی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ صبا ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ کسی کام سے صبا بڑی اجلت سے اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور آواز دبا کر پوچھنے لگی، کوئی آیا ہے؟ آیا تو نہیں ہے، صبا نے اسی انداز میں جواب دیا۔ آنے والا ہے۔ کون؟ شام کو کچھ لوگ سیما آپی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیل جاننا چاہتی تھی کہ صبا اجلت میں ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی، چادر اور بیگ بیڈ پر پھینک کر پھر شوز چپلیں اتار کر پاؤں گھسیٹتی کچن کی طرف آ گئی جہاں امی اکیلی پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھا تو کہنے لگی، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں۔ پھر آپ اندر جائیں، میں کھانا وہیں لے کر آتی ہوں، میں ابھی فارغ نہیں، تم کھا لو۔ امی غالباً کھیر بنا رہی تھیں، ان کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ وہ آگے بڑھائی، آپ ہٹیں، یہ کام میں کر لوں گی، تم ابھی تو آئی ہو۔ امی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ زبردستی انہیں ہٹا کر خود ان کی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور امی اس کی اس عادت سے واقف تھیں، اس لیے خاموشی سے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی، پھر اس کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کہا کہ کچھ دیر آرام کر لے لیکن وہ نہیں مانی، سارے کام نمٹا کر انہیں ساتھ لے کر ہی اندر آئی۔ پھر شام میں جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے بہت خاموشی اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مامی جی امی کو نہیں بلائیں گی اور امی کا دھیان بٹانے کی غرض سے وہ اور سحر آپی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھیں۔ کسی وقت وہ دونوں خاموش ہو جاتی تو ڈرائنگ روم سے باتوں اور ہنسی کی آواز سنائی دینے لگتی تو وہ جلدی سے کوئی اور موضوع چھوڑ دیتی۔ بس بھی کرو، کتنا بولو گی، آخر امی ٹوک دیا کرتی۔ آپ کو ہمارا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ سادگی سے بولی اور ابھی امی نے جواب نہیں دیا تھا کہ مامی جی دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئیں۔ باری باری تینوں کو دیکھا، پھر غیر معمولی لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے ممی سے بولی، حسنہ تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ مہمانوں کے پاس۔ میں؟ امی حیران ہوئی واقعی۔ ہاں ہاں جلدی آؤ۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر امی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو امی کچھ بوکھلائی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ سنو سحر، دروازے کے پاس جا کر مامی جی کو جیسے اچانک خیال آیا، پلٹ کر بولی، چائے تم لے آؤ۔ میں؟ سحر آپی امی سے زیادہ حیران ہوئی۔ ہاں جلدی کرو، مہمان جانے کی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ امی کو لے کر چلی گئیں تو سحر آپی کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مذائقہ نہیں، چلی جائیے۔ اس کے مخصوص لاپرواہ انداز پر سحر آپی نے جل کر اس کی قمیض کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اٹھ کر چلی گئی۔ تب وہ اس صورتحال کی سنجیدگی پر سوچنے لگی۔ اب اسے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مامی جی اچانک اتنی مہربان کیسے ہو گئیں، کیا ہو رہا ہے؟ اظہر بھائی کی آواز پر پہلے وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے، اکیلی کہاں، آپ بھی تو ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی، میں تو ابھی آیا ہوں۔ اور سحر ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ اس کی برجستگی وہ سمجھے نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑیں، یہ بتائیں مہمان چلے گئے؟ نہیں۔ کون کون ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہاں اگر تم لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو وہ بھی موجود ہے۔ اس کا اشتیاق سمجھتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر لڑکے کا بتایا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، دیکھنا چاہو تو جا کے دیکھ لو۔ نہیں، مزید اس کے بارے میں سحر آپی سے پوچھ لوں گی۔ سحر سے؟ وہ قدرے حیران ہوئے۔ کہاں ہے سحر؟ مامی جی کے کہنے پر مہمانوں کے لیے چائے لے کر گئی ہیں۔ وہ ٹٹولتی نظروں سے اس کے چہرے پر نظریں جما کر بہت عام سے لہجے میں بولی، اچھا۔ آذر بھائی کا پرسوچ انداز، پھر وہ فوراً اٹھ کر چلے جانا اس بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ تصور کی آنکھ سے سحر آپی کی پلکوں پر سجے خوابوں کی تعبیر دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹی ہی رہی کہ سحر آپی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سنو مہرو، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ کیا اچھا نہیں ہو رہا؟
وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ سیما کے بجائے میری بات کر رہے تھے۔ سہر آپی روحان سی ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں۔ مجھے دیکھ کر ایک خاتون کہنے لگی ہمیں یہ لڑکی پسند ہے۔ اچھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے اگر انہوں نے ایسا کہا تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ انہیں اچھی لگی ہو نا؟ تم مہرو مذاق میں بات مت اڑاؤ۔ وہ اپنے لڑکے کے لیے مجھے، سہر آپی نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور شدید طریقے سے رونے لگی۔ ارے اس نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اگر ایک بھی آنسو بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سمجھو مہر۔ میں سمجھ رہی ہوں دیدی، اونی کے لہجے میں بولی، اور مجھ سے ذرا وہ شخص سمجھ رہا ہے جو ابھی ابھی پریشانی کے عالم سے میں یہاں سے اٹھ کر گیا۔ کون؟ سہر آپی پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ آذر بھائی۔ آذر؟ اب آپ بھائی مت کہیے گا ورنہ قبول ہے سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہٹو بے ایمان۔ اس شرمگین مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد رازداری سے پوچھنے لگی، وہ کیسا ہے جسے چائے دے کر آئی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا اسے۔ اس نے سادگی اور صاف گوئی سے کہا۔ دیکھ تو لیتی، ہو سکتا ہے آذر بھائی سے اچھا ہو۔ مہرو؟ وہ گھورنے لگی۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آذر سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنسی، پھر اچانک اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی، وہاں سیما آپی بھی تھی؟ نہیں۔ اور مامی کے تاثرات کیا تھے جب ان خواتین نے آپ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا؟ پتہ نہیں، کیونکہ میں تو فوراً چلی آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر فوراً سر جھٹک کر بولی، خیر چھوڑیں، اصلی بات امی سے معلوم ہوگی۔ لیکن مہرو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ڈرنے کی، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو آذر بھائی خود نمٹ لیں گے۔ آذر؟ سہر آپی جانے کی سوچ میں ڈوب گئی۔ کیوں؟ کیا آپ کو آذر بھائی پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسے کی بات تو جب ہوتی مہر جب کوئی پیمان باندھے گئے ہوتے یا انہوں نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا۔ ان کے پرسوچ لہجے میں مایوسی اترنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مناسب وقت انتظار میں، بہرحال آپ قبل از وقت اندیشوں میں گھر کر پریشان نہیں ہو۔ اتنا تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آذر بھائی آپ کو ناپسند نہیں کرتے، اور ابھی جس طرح سے وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ کے یہاں سے گئے ہیں نا، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو امی کے آ جانے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر سہر آپی نے بھی اسے کوہنی مار کر امی سے فوراً ہی کوئی دوسرا سوال کر لیا۔ مامی نے چند جوڑے کپڑے امی کے سامنے لا کر رکھے اور کہ انہیں سحر کے لیے سی کر تیار کر دیں۔ وہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا، اس سے کہیں زیادہ حیرت سے امی اور مامی جی کی باتیں سنی جو وہ سحر کی شادی کے متعلق کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مامی جی کی جگہ جاتے ہی ممی سے پوچھنے لگی، یہ کس کے لیے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے سحر آپی کی شادی؟ وہ جو صرف رشتہ آیا تھا جواد نامی لڑکے کا، امی مامی جی کے لائے ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے بتانے لگیں۔ اچھا لڑکا ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے۔ لیکن امی ہمیں اتنی جلدی اور ہمیں بتائے بغیر آپ نے بات طے کر دی؟ بیٹا میں نے تو تم سب کا تمہارے ماموں پہ چھوڑ رکھا ہے سب کچھ، انہوں نے سب طے کیا ہے۔ سحر آپی سے پوچھا ہے آپ نے؟ میرا مطلب ان کی مرضی معلوم کی ہے، انہیں یہ رشتہ پسند بھی ہے یا نہیں؟ مہرو، امی نے سرزش کے لہجے میں ٹوکا، تم چھوٹی نادان بچی نہیں ہو، اچھی طرح سمجھ سکتی ہو ہم اپنے بارے میں سوچنے تک کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں کی ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ قدر توقف سے کہنے لگی۔ سحر سمجھدار ہے، مجھے یقین ہے وہ کسی بات پر اختلاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ حالات کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس، امی نے اسے روک دیا۔ میں تم سے یہی کہنے لگی تھی کہ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے سحر کا دماغ خراب کرنے کی کوشش ہرگز بھی مت کرنا۔ جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ ششدر سی امی کی طرف دیکھی گئی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سامنے پھیلے ہوئے سارے کپڑے اٹھا کر دور پھینک دے۔ اسی وقت سحر آپی اندر آئیں، غالباً چولہے کے پاس سے آ رہی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے چہرے سے پسینہ پوچھتی اس کے پاس بیٹھی تو وہ تلخی سے ہنستے ہوئے بولی، مبارک ہو سحر آپی، جمعے کو آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ بیچاری سحر آپی امی کی وجہ سے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو امی سے پوچھ لیں۔ مہرو، تم جاؤ یہاں سے۔ امی نے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر جب دوبارہ کمرے میں آئیں تو سحر آپی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جان گئی کہ انہیں بھی ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی شادی جواز سے ہو رہی ہے۔ اسے اپنی اس بزدل سی بہن پر بے طرح رحم آیا۔ کاش آپی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، اسے سوچا۔ اس رات سب کے سونے کا یقین کر کے وہ چپکے سے اٹھی اور دبے پاؤں آذر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھے بڑے انہماک سے اسٹڈی میں مشغول تھے۔ ہلکے سے کھٹکھٹا کر اس نے دروازہ کھولا۔ سر اونچا کرتے ہوئے آذر نے پوچھا، کون؟ خیر تو مہرو؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ صبح کر لینا۔ انہوں نے دانستہ وال کلاک کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہا تھا۔ نہیں ابھی۔ وہ بہت آہستگی سے دوسری کرسی کھسکا کر ان کے مقابل آ بیٹھی تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے
اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ سحر آپی کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کر رہی مومنی. اپنے تیس میں دھماکہ کیا لیکن اس نے کوئی رد عمل نہ دیکھ کر حیرت ہوئی. آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ یہ حیرت کی نہیں خوشی کی بات ہے. وہ ذرا سا مسکرائے. آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی.